अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद ऐसी इस्लामिक वीडियोस और बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ट्री ऑफ इस्लाम टीवी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। कैसे प्यारे कलिमात हैं, कैसा मजा आता है इन कलिमात पढ़ने में। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के। कितना अल्लाह ताला खुश होता है कि जब सारी दुनिया मुझे भूल गई है, हर वक्त दौलत की बातें, पैसे की बातें, मकान की बातें, प्लॉट की बातें, उससे इतने पैसे लेने, उसको इतने पैसे देने, वो कारोबार बंद हो गया, उसको खोलना है, ये करना है, वो करना है, हर वक्त 24 घंटे। जिसने पैदा किया, जिसके पास लौट कर जाना है, सब चीजें छोड़नी है यहाँ पे, ये बीवी बच्चे भी छोड़ने हैं, यही कब्र में उतारेंगे। जो आज कह रहे हैं ना हम रह नहीं सकते आपके बगैर, और ये और यही उतार के आएंगे कब्र में। और इंसान की मोहब्बत है, ये तो औकात है इंसान की। तो जिसके पास लौट कर जाना है और जिसने बनाया है, हुवा अअलमु बिकुम इज़ अंतुम अजिन्नतुम फी बुतूनि उम्महातिकुम। अल्लाह फरमाते हैं जब तुम माँ के पेट में तैयार हो रहे थे ना, वो रब तुम्हें उस वक्त से जानता है। उस वक्त तो वालिदैन भी इंसान को नहीं जानते। कितना करीबी ताल्लुक, हर एक का तज़किरा जबान से करेगा, नहीं करेगा जो सबसे ज्यादा करीब है उसका तज़किरा नहीं करेगा। और अगर अल्लाह का जिक्र करेगा भी तो किसी ने कोई वजीफा बताया होगा, जिन भगाने के लिए, दुकान खुलवाने के लिए, कारोबार खुलवाने के लिए, किसी की शादी नहीं हो रही, अपनी नहीं हो रही है तो पछता रहा है उसको भगाने के लिए, हो गई है तो बच्चे नहीं पैदा हो रहे, हो गए तो वो चित्रौल लगा रहे हैं उनको सीधा करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह का नाम लज्जत से लेने के लिए कि मुझे बस उससे मोहब्बत है, उसका नाम लेने में मुझे मजा आता है। इस नियत से जिक्र करने वाले मार्केट में बहुत शॉर्ट मिलेंगे आपको, बहुत कम लोग मिलेंगे। कोई बैठा हो ना सुबह अल्लाह अल्लाह कर रहा हो, क्यों कर रहे हो? वो जो फला पीर साहब ने बताया था, वो फला पीर साहब ने कहा था ये करोगे तो ये वाला काम हो जाएगा। और भाई अल्लाह ने पैदा किया है, जैसे दुनिया का तस्करा करते हो बगैर जरूरत के करते हो ना। खवातीन जब आपस में मिलती हैं, दूसरे का लिबास देखती हैं, बहन कहाँ से खरीदा, कितने का खरीदा, जरूरत होती है, हालांकि जेब में एक पैसा भी नहीं होता खरीदने का। लेकिन मोहब्बत जिस चीज से होती है उसका तस्करा करने में इंसान को, बोलो ना भाई, मजा आता है। मर्द जब आपस में बैठते हैं तनख्वाह पूछ रहे होते हैं, कैसा चल रहा है बिजनेस, क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ। जिस चीज से मोहब्बत है इंसान को उसका नाम लेने में मजा आता है। ये मजा अल्लाह का नाम लेने में भी पैदा कर लिया जाए अपने दिल में, तो वही कैफियत होगी कि दम रुका समझो अगर दम भर भी ये सागर रुका। मेरा दौरे जिंदगी है जो, ये जो दौरे जाम है। हजरत फरमाया करते थे, हमारे हजरत जब बयान करते ना और अल्लाह की मोहब्बत में कभी कोई शेर सुना दिया तो पूरा मौजू उनका चेंज हो जाता था। जैसे मैं शादियों पे आता हूं ना अगर, तो पूरा मौजू मेरा क्या हो जाता है, अरे जहन्नम की बात चल रही हो, वहां की होलनाकियां चल रही हो, सांप बिच्छू, और किसी ने शादी की बात कर ली तो हमारा पूरा टॉपिक चेंज हो जाता है ना। तो हमारे हजरत का जब बयान होता था, कहीं से अल्लाह की मोहब्बत का कोई तस्करा आ गया, अल्लाह की नेमतों का, पूरा बयान चेंज। और फिर हजरत फरमाते थे कि कुछ ना, फिर ये शेर पढ़ते थे, कुछ ना रस्ते का पता हमको ना मंजिल की खबर, कुछ न रस्ते का पता हमको न मंजिल की खबर, जा रहे हैं जिस तरफ हमको लिए जाता है दिल। यानी हमें नहीं पता अब हमने कहाँ जाना है, अब तो हमें दिल लेके जिधर जा रहे हैं हम वहां चल रहे हैं, दिल घसीट रहे हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत में ये हाल कि अब दिल जहां लेके जाएगा वहां, तो दिल तो यही कह रहा था बस अल्लाह का तस्करा करो बैठ के। तो इसी तरह याद रखें, ये जो अहलुल्लाह जो दुआ मांगते हैं, ये दुनियादारों की आदत होती है। दुआ मांग रहे हैं, कबूल नहीं हो रही, हम तो काम ही नहीं बन रहा, 20 साल से शादी कर रहे हैं शादी नहीं हो रही, 20 साल से कारोबार की दुआ मांग रहे हैं, कारोबार नहीं मिल रहा, 25 साल से ये दुआ मांग रहे हैं, ये नहीं हो रही। ये दुनियादारों की आदत है। अहलुल्लाह कहते हैं दुआ मांगने की तौफीक मिल रही है, बस इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है, कुछ ना मिले हमें। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है ना कि मुझे इससे गरज नहीं है कि मेरी दुआएं कबूल हो रही हैं कि नहीं हो रही, मुझे इसकी फिक्र होती है कि दुआ मांगने की तौफीक मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर अल्लाह अपने सामने हाथ उठाकर दुआ मांगने की तौफीक दे रहा है, कि इतनी बड़ी नेमत है कि इस नेमत के बाद मजीद हमें कुछ नहीं चाहिए। भाई अल्लाह तौफीक दे रहा है, मेरे सामने हाथ उठा के मांगो, तो ये हर एक को थोड़ी मिलती है तौफीक।
آج دنیا میں دعائیں مانگنے والے سب سے کم ہیں، سب سے کم. ایک تو مانگتے نہیں، اوپر سے مانگتے ہیں تو ایسے ہی بد دلی کے ساتھ کہ وہ دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا ان کا. اور پھر 2-4 دفعہ مانگے، بولے قبول، جا کے دیکھیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. رزق مانگے کہ اللہ مجھے اس کی حلال کشاد عطا فرما، اس کے بعد بٹوہ نکال کے چیک کر رہے ہوں گے یار کچھ بھی نہیں آئے، ویسے کہ ویسے ہی ہیں. کاروبار لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹھپ ہوا ہے، بزنس کا بیڑا غرق ہوا ہے. تو بھائی جو اہل اللہ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جتنا تعلق دعا کے وقت انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا، اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. براہ راست اللہ سے اپنی زبان میں مانگ رہا ہے. بھائی ذکر میں تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ ترجمہ نہیں آتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں، لیکن جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ سے تعلق، یہ تو بہت گہرا تعلق ہے. تو دعاؤں میں جان ختم، دعاؤں میں لذت، بولو نا بھائی ختم. جب اللہ سے تعلق ہی کمزور پڑتا چلا جائے گا تو بھائی پھر جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو اعمال اللہ نے بتائیں وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتے پورے. تو اس لیے ذکر اللہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. میں وہ ترجمہ بتا رہا تھا کہ چوتھے کلمے کا لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس اللہ کے. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف صرف اسی کے لیے. یہ جو کہتے ہیں فلاں بھی اچھا، فلاں پیسہ اچھا، فلاں کی گاڑی اچھی، فلاں کی بلڈنگ اچھی، فلاں کا پلاٹ اچھا، بحریہ ٹاؤن کا مکان اچھا، اسلام آباد کی رہائش اچھی، تو لہ الحمد، اے اللہ تعریف کے قابل صرف کون ہے؟ تو. باقی سب مٹی فنا ہونے والی چیزیں. او بھائی بحریہ ٹاؤن کا جو مالک ہے کل وہ بھی قبر میں اترے گا. ہم اور آپ کس کھیت مولی ہیں؟ 2-4 بنگلے بن گئے بحریہ ٹاؤن میں، 8-10 پلاٹ ہو گئے، وہ آدمی تمیز سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. بات میں بتا رہا ہوں، بحریہ ٹاؤن میں رشتہ لینے بھیجے گا، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ، تو رشتہ لینے بھیجنے کی پھر ضرورت نیٹ پہ ڈال دے. ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے نا. رشتے خود آئیں گے، دھکے دے دے کے آئیں گے. ہٹو بھائی. آپ کے لیے وہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے رشتہ تلاش کر رہے ہیں مل نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں تمہاری جیب میں کچھ ہے ہی نہیں تو رشتہ کہاں ملے گا؟ کہہ رہے ہیں استخارہ بھی نکال لیا پھر بھی نہیں مل رہا. استخارہ نہیں نکالو، پیسے نکال لو. پیسے نکالو گے تو رشتہ ملے گا. اور اگر پیسے نہیں ہیں تو پیغام بھیجو، صبر کرو. اگر کوئی قبول کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو صبر کرو. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی. 4 شادیاں کرنی ہے، لیکن جو جس چیز کی چاہت ہے ضروری تھوڑی کہ وہ پوری بھی ہو جائیں. کوشش کرنے کا میں مشورہ دیتا ہوں. شادی ہو بھی جائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور ہو کے نبھا بھی پائیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب لیلۃ القدر میں شادی پھر شروع ہو گئی تو مسائل یہی چل رہے ہیں نا. تو اللہ نے اللہ کا وہ کیا فرمایا کہ لہ الملک ولہ الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہی بادشاہی اور اسی کے لیے حمد. یحیی و یمیت، اتنا زبردست قدرت والا کہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے. حیات بھی ہماری مرضی سے نہیں، پانی میں انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتا ہے. یہ زندگی ہے، ہم اپنی مرضی سے بنے ہیں. اور ایسے تصرف جانے کا ارادہ ہوگا نہیں لیکن اللہ لے جائے گا. کیسی ایڑیاں رگڑو. یہ جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں یہ اپنی مرضی سے تھوڑی ہیں. کیسے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں، کیسے بڑے بڑے پاورفل طاقتور لوگ ہوتے ہیں، دنیا ان کے اشاروں پہ چلتی ہے. لیکن جب جانے کا وقت آتا ہے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں، مگر موت اپنے شکنجے گاڑ لیتی ہے، چھوڑتی نہیں ہے نا موت. کیسے پٹکتی ہے موت. یحیی و یمیت. انسان اللہ کی تعریف میں یہ کلمات کہتے ہیں، اللہ وہی ہے حیات دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ زندہ ہے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ کلمات 100 دفعہ ترجمہ سوچ کے، مفہوم سوچ کے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس نیت سے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. تو ارادہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے بھائی؟ زندگی بھر معمول بناؤ، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام. شیطان کیا کرے گا کہ جب آپ بیٹھو گے تو دل نہیں لگے گا آپ کا. کہو گے مفتی صاحب نے تو کہا تھا دم رکا سمجھو اگر دم مر بھی ہے ساغر رکا. ذکر اللہ کی تو ایسی لذت ہے کہ 1 منٹ کے لیے زبان رک گئی تو ہمارا دم گھٹ گیا. ہمارا تو پڑھنے میں دم گھٹ رہا ہے. پھپھی کا فون آ رہا ہے، موبائل بار بار اٹھا کے چیک کر رہے ہیں، یار کس کا فون. آج کل ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، دیکھو تراویح میں ہر 2 رکعت کے بعد بعض لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں، کچھ آیت تو نہیں ہے، خالہ کا فون ہے، پھپھی کا فون ہے، فلانے کا ہے، کیا ہے وہ سب. تو وہ تو اتنی ٹینشن ہے آج کل ذکر کرنا.
آپ کہیں گے مفتی صاحب نے فون کیا، مفتی صاحب نے بیان کیا تھا کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، تو آپ کا دل نہیں لگے گا، تو چھوڑنا نہیں ہے، دل لگے یا نہ لگے، تھوڑے دنوں کے بعد اس کی لذت دیکھو، ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا، اللہ کا ذکر کرتے 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 کیا ہوگا، ٹیسٹ گین ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جو آزان سننے کے عادی ہیں ان کو یورپ میں، امریکہ میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ بہت دنوں سے آزان کی آواز نہیں سنی، کیونکہ ان کے کان اس ٹیسٹ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، فضاؤں میں اللہ کا نام گونجتا ہوا سنائی نہیں دے رہا۔ جب فجر کے وقت خاموشی ہوتی ہے نا، کیسے مختلف مسجدوں سے اللہ کا نام فضاؤں میں گونجنا شروع، ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر سے آواز آتی ہے۔ ہم اس ٹیسٹ کے عادی ہو چکے ہیں، ہمیں یہ آواز اگر نہ آئے تو ہماری طبیعت میں بے سکونی ہوتی ہے۔ ہمارے کزن ایک امریکہ میں ویڈیو کال پہ بات کر رہا تھا ان سے اسکائپ پہ، تو میرا گھر تو مسجد کے بالکل اوپر ہے، اذان کی آواز بہت تیز آتی ہے الحمدللہ، تو میں جب بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے عشاء کی اذان ہو گئی، تو وہ اذان کی آواز ان کو ہی کہہ رہے آج میں نے 10 سال کے بعد براہ راست اذان کی آواز سنی ہے، ان کو سکون مل رہا تھا۔ تو بھائی روزانہ یہ کلمہ یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ پڑھ لیں صبح بیٹھ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسرا کلمہ جسے کہا جاتا ہے نا، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے نا، ساری کائنات پہ ہی طلوع ہوتا ہے نا، تو ان سب سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمات ہے، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، والحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، واللہ اکبر، اور وہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ کلمات پڑھنا کس نیت سے ہے بھائی؟ شادی ہو جائے، بولو نا، کاروبار میں برکت ہو جائے، تو کچھ اللہ سے جو وحشت ہوئی کی ہے نا، کأنہم حمر مستنفرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو یہ ایسے بھاگا کرتے تھے نا اللہ کا تذکرہ سن کے، تو اللہ نے فرمایا ایسے ہیں جیسے وحشی گدھے ہوتے ہیں نا، وحشی گدھا زیبرا کو کہتے ہیں۔ جب آپ جنگل میں جائیں، میں تو گیا ہوں، میں نے زیبرے کی آنکھوں سے دیکھے، جیسے ہی تھوڑا سا قریب جائیں گے وہ بہت دور بھاگ جائے گا، کیونکہ وہ آپ سے مانوس نہیں ہے۔ جنگل کے جانور مانوس نہیں ہوتے۔ اللہ قرآن میں شکایت کر رہے ہیں انسان کی کہ ان کو اللہ سے اتنی وحشت ہے، اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہے، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی بات کی جائے، ایسے بھاگتے ہیں جیسے وحشی گدھے۔ تو یہی حال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے ذکر سے مانوس نہیں ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ نا جذباتی محبت کی ضرورت ہے۔ دیکھو محبت کی 2 قسمیں ہیں، ایک عقلی اور ایک طبعی۔ دونوں میں کیا فرق ہے یہ میں بتاتا ہوں۔ ایک محبت ہوتی ہے عقلی۔ عقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کے مجھ پہ بہت سارے احسانات ہیں، لہذا مجھے چاہیے کہ میں اس سے محبت کروں، میرا فرض بنتا ہے، لہذا اس فرض کی وجہ سے میں کیا کروں گا، اس کے حقوق ادا کروں گا۔ یہ ہے، یہ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ کھوپڑی سے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہو کہ آپ چونکہ اس کے حقوق سوچتے ہو تو پھر آپ سوچ سوچ کے اس کے حق ادا کرتے ہو، دل تو نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن آپ حق ادا کر رہے ہوتے ہو۔ یہ سوچ، جیسے کوئی ٹیچر ہے، آپ کو پڑھایا انہوں نے زندگی بھر، کہیں آپ کو ملے تو اچھے تو نہیں لگ رہے، نہ شکل سے اچھے لگ رہے ہیں، نہ باتوں سے اچھے لگ رہے ہیں، کام بھی زیادہ لیتے ہیں، لیکن یار چلو میرے ٹیچر ہیں، اسلام میں ٹیچروں کا بڑا احترام ہے، ہمارا کلچر بھی کہتا ہے کہ ٹیچرز کا خیال کرنا چاہیے، تو چلیں ان کو میں کچھ گفٹ ہی دے دوں، دل تو نہیں چاہ رہا لیکن چلو یار ٹیچر کو بھی کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ وہ محبت ہے جس میں حرکت کہاں ہو رہی ہے، اتنا اشارہ کر کے دکھا رہا ہوں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، بولو نا بھائی، پوری اور باقی انگلی کو جڑوں، دماغ حرکت میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک ہوتی ہے ماں سے بچہ بچھڑ جائے اور ماں کی جب اس پہ نظر پڑتی ہے تو حرکت یہاں ہوتی ہے، یہاں ہوتی ہے، ایک دم جذباتی، حالانکہ ماں کا بچے پر احسان ہے یا بچے کا ماں پہ احسان ہے؟ اس بچے نے تو بچے تو ماں کو ٹینشن ہی دے رہے ہوتے ہیں، ادھر پوٹی کر دی، ادھر پیشاب کر دیا، ادھر بلا وجہ ٹیں ٹیں کرنا شروع۔ ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے بچے ہیں، اللہ سب گھروں کو بچوں سے آباد کرے، فیملی پلاننگ کی لعنت سے اللہ بچائے، گھروں کی رونق ہی ختم کر دی۔ تو بچے جہاں ہنستے ہیں وہاں روتے بھی ہیں، اور بچوں نے ٹائم مینجمنٹ کا کوئی کورس نہیں کیا، بہت اخپل طریقے سے ہنسیں گے، اخپل طریقے سے روئیں گے۔
ہنستے بھی ایسے ہیں کہ نان اسٹاپ, کسی کی پرواہ نہیں کرتے. کبھی ان کی کھلکھلاہٹ اچھی بھی بہت لگتی ہے, ہنستے ہیں نا فل اسپیڈ کے ساتھ. بچوں کی ہنسی دیکھ کر کتنا اچھا لگتا ہے. تو روتے بھی اسی طرح ہیں, وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ابا سو رہے ہیں, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی تراویح پڑھ رہا ہے, بٹ ٹیں 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 شروع. تو یہ تو ماں کا احسان ہے, اس کی ٹیں ٹیں کو برداشت کرتی ہے, اس کے قضائے, اس کی گندگیاں صاف کرتی ہے, اس کو ٹائم پہ کھلاتی ہے, نہیں کھاتا گھسیڑتی ہے اس کے منہ میں نوالے بنا بنا کے. وہ پھر بھی ضد کر رہا ہوتا ہے, چیزیں اتار اتار کے پھینک رہا ہوتا ہے. لیکن اب عقل یہ کہتی ہے کہ بچے کو ماں سے نہیں بلکہ ماں کو بچے سے محبت ہونی چاہیے. یہی کہتی ہے نا عقل. ماں کو بچے سے ہو تو سمجھ میں آ رہی ہے, بچے کو کیوں ہو رہی ہے ماں سے؟ تو یہ عقل سے نہیں ہے, یہ طبعی ہے, یہ نیچرل ہے. اس کا عقل سے تعلق, اگر عقل سے بیٹھ کے سوچو گے تو ماں کہے گی کیوں کروں, اس نے مجھے کیا دیا ہے, اس نے مجھ پر کون سا احسان کیا ہے, کھاتا بھی مجھ سے, پٹتا بھی ہے صبح شام, تو پھر بھی نہیں مانتا. لیکن والدین جو اولاد سے محبت کرتے ہیں وہ عقل کی وجہ سے نہیں, کس کی وجہ سے؟ دل کے جذبات, اس پہ کنٹرول نہیں ہے. یہ مسلمان کو اللہ سے صرف عقلی محبت ہے, طبعی اور جذباتی محبت نہیں. عقلی محبت سے حقوق ادا ہوتے ہیں مگر ادائیگی کا جذبہ نہیں ہوتا. ایک بس جرمانہ سمجھ کے انسان ادا کر رہا ہوتا ہے. لیکن ماں جب اپنے بچے پہ خرچ کرتی ہے, اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کھائے, اسے خرچ کرنے پہ خوشی ہوگی. باپ اپنی اولاد پہ جو خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے سے خوشی ہوتی ہے. بچہ اگر نہیں کھا رہا نا تو باپ خوش نہیں ہوتا, چلو میرے پیسے بچ گئے. کہتی ہے بھائی اللہ کی ماننی چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جذباتی پیدا نہیں ہوتی. جذباتی محبت پیدا کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کا نام لینا پڑتا ہے, کثرت سے. صوفیہ کرام نا ایک ذکر بتاتے ہیں, میں نہیں سب کو مشورہ دے رہا کہ وہ کریں, قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے, صرف علاج کے لیے. وہ یہ, ہم جب حضرت سے بیعت ہوئے نا تو حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ. ایسے فرمائے لا الہ میں ایسے گردن کو یوں لے کے جانا ہے, آپ نہ شروع کر دیں, پتہ چلا سارے کل بیٹھے ہاں وہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ جذباتی محبت پیدا کرنے کے لیے نا صوفیہ کرام کے پاس کچھ ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں. لا الہ میں گردن یوں لے کر گئے, اس میں تصور کیا کہ لا کا مطلب نہیں, الہ کا مطلب معبود, کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ دل میں تصور کیا جاتا ہے کہ دل سے سب کچھ نکل رہا ہے, اور پھر الا اللہ کا نا گردن سے ایسے چوٹ ماری جاتی ہے دل کے اوپر. الا اللہ, صرف کون ہے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ میں گاڑی, بنگلہ, بحریہ ٹاؤن کے بنگلے اور پلاٹ سارے آپ نے دل سے کیا کرنے ہیں؟ جس چیز میں دل اٹکا ہوا ہے نا, دکان میری, مکان میرا, پراپرٹی میری, اور بچوں کے لیے بھی کچھ ضرور زیادہ بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. بھائی بچوں کی تربیت کی فکر کرو, فیوچر بنانے کی فکر کرو, بن جائیں ٹھیک ہے, نہیں بنے تو بھی ٹھیک ہے, ٹھیلا لگا لیں گے, ٹماٹر بیچ لیں گے, کوئی اتنی بڑی ٹینشن لینے کی ضرورت. میرے بچے کے نمبر کم آ گئے, میرا بچہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے سکتا, مجھ سے آ کے کہتے ہیں ہائے ہائے اب کیا ہوگا, میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹماٹر بیچے گا, آلو بیچے گا. کیا مطلب, ہم کیا ٹماٹر بکوائیں گے اپنے بچے کو؟ تو بھائی یہ جو ٹماٹر بیچنے والے یہ انسان نہیں ہے, اور بھائی مر جائیں گے تو سب ٹماٹر والے بھی کی وہی خبر ہوگی جو ایک بریگیڈیئر کرنل کی ہوگی. بچے کو اچھا بنانے کی کوشش کرو, ٹینشن بول لو نا, اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرو اپنے بچوں کو, ٹینشن مت لو. بن گیا ٹھیک ہے, نہیں بننا جنت میں چلا جائے, بس اس کی ٹینشن ہونی, انسان کا بچہ بن جائے. تو جنت میں جانے کے لیے اللہ نے اتنا آسان اصول رکھا کہ انسان کا بچہ بنا دو, چلا جائے گا. وہ انسان کا بچہ ٹماٹر والا بھی ہو سکتا ہے, رکشے والا بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی سیاستدان بھی ہو سکتا ہے. اور انسان کا بچہ نہیں بنا تو بھائی کچھ بھی بن جائے گا. قارون سے زیادہ دولت نہیں ہو سکتا, فرعون سے بڑا عہدہ اس کے پاس نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو انسان بنانے پر زیادہ فوکس کرو, اور اس میں بھی شریعت نے کہا اعتدال سے انسان بنانے کی بھی کوشش کرو. ضروری نہیں کہ انسان کا بچہ بھی بنے. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, بہت محنت کی بچوں پہ, بچے بگڑ گئے. نوح علیہ السلام سے زیادہ تبلیغ کس کی مؤثر ہوگی؟ 1000 سال تبلیغ کی مگر اپنے بچے پہ اثر نہیں ہوا. سامنے طوفان ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آ جا, کہتے نہیں, اور وہی ان کے سامنے ڈوب کے ہلاک ہوا ہے. تو اس سے ان سب واقعات سے پتا چلتا ہے کہ تربیت کی کوشش کرنی ہے, ٹینشن لینے کا, یہ جملہ یاد رکھ لیں, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بڑا اچھا جو یہ آدھی ٹینشن اسی سے ختم ہو جائے گی. بیوی جب کہہ رہی ہو نا یہ بچہ سدھر نہیں رہا, انسان کا کیا ہے, جیسے خواتین کر رہی ہوتی ہیں, میں تو سر پھاڑ دوں گی اپنا, اس کا بھی سر پھوڑ دوں گی, اپنا بھی پھوڑ دوں گی, ایسے کہہ رہی ہوتی ہیں.
دیکھو وہ لوگ ٹینشن لینے کا نہیں, زیادہ چرسی بن جائے گا نا, اللہ نہ کرے کوئی بن جائے, ایک مثال ہے وہ بھائی کیا ہو جائے گا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کا بچہ بنے, بچے کو آرام سے سمجھاؤ, بٹھاؤ, پیار محبت دو, اچھا ماحول تبلیغ میں بھیجو اس کو, ٹھیک ہے نا, اچھا ماحول دینے کی کوشش کرو. آگے ٹھیک ہے نہیں آیا, اے اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا ہے, اب خود بھی تو اس کی ہے نا. اللہ نے جنت جہنم بھی تو رکھی ہے, کیونکہ خود اگر ماں باپ کو اتنا کنٹرول ہوتا تو پھر جنت میں کیوں جاتا. وہ تو ماں باپ کہتے اللہ ہم نے ایسا اس کو زبردستی جنتی بنایا تھا. تو بچے کی اپنی بھی تو سوچ ہوتی ہے نا کہ وہ خود بھی تو, اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں, ایک اس کے والدین اچھا راستہ بتا رہے ہیں اور ایک دوست احباب برا, تو اس کی بھی تو آزمائش ہے. کوئی آزمائش میں پورا اترتا ہے, ماں باپ کے کہنے پہ جنت میں چلا جاتا ہے, کوئی ماں باپ کی نہیں سنتا اور کہاں چلا جاتا ہے, جہنم میں. قرآن نے بیان کیا والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعدانینی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی. قرآن نے بیان کیا ایسی بدبخت اولادیں بھی ہیں کہ والدین مسلمان ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے تجھ پر احسانات ہیں, مان لے, سیدھے راستے پہ آ جا. تو قرآن کہہ رہا ہے بچہ والدین کو تانا دے رہا ہے تمہارے اوپر تف ہے. والدین کو کیا کہہ رہا ہے, والدین کو برا بلا کہہ رہا ہے, اتعدانینی ان اخرج, تم یہ کہتے ہو کہ میں مر کے ہڈیاں ہو کے ختم ہو کے دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. جو ایتھیس لوگ ہیں جن کے والدین مسلمان ہیں وہ بچے اپنے والدین کو ایسے ہی تانے دیتے ہیں. تو وہ کہہ رہے کتنے لوگ مر گئے آج تک کوئی زندہ نہیں ہوا, ہم کہاں سے زندہ ہوں گے. تو ایسے بدتمیز اولادوں کا بھی قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. تو اس لیے بچے کی تربیت کی کوشش, نتیجہ کس پہ, اللہ پہ. بن جائے ٹھیک ہے, نہیں بنے ایسی کی تیس, ٹینشن لینے کا بولو بھائی نہیں. آج دنیا کی محبت ہے اس لیے چاہتے میرا بچہ لازمی ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, پڑھوا رہے گن پوائنٹ پہ اس کو, بن جائے بہت اچھا ہے, نہیں بنے تو بھائی دنیا مسافر خانہ ہے, ختم ہو جائے گی. تو کیا کہہ رہا تھا میں, یہ جو بات آئی کہاں سے, یہ بات کہاں سے آئی, بچوں کے مضمون لے کے چل رہا تھا میں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ حضرت ہمارے بتاتے تھے نا ذکر کا, لا الہ الا اللہ, لا الہ میں گردن ادھر لے کر گئے, دل سے اللہ کے علاوہ سب کچھ بولو بھائی نکل گئے. تو حضرت فرماتے تھے جس جس کی محبت ہے نا, جس کی وجہ سے انسان اللہ کو ناراض کر رہا ہے, ان تمام کو تصور کرو کہ دل سے نکال کے باہر, کک آؤٹ. اس میں اب آپ کیا نکالیں گے, بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ. لا الہ معبود سے یہاں آپ مراد لے لیں محبوب. سب سے زیادہ محبت کس سے کی جاتی ہے, معبود سے نا. تو ایک تو حقیقی معبود ہے وہ تو اللہ ہی ہے, لیکن آج بہت سارے مجازی معبود بھی ہیں. قرآن کہہ رہے لوگوں نے خواہشات کو بھی خدا بنایا ہوا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اللہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا معبود ان کی خواہشات ہوتی ہیں, جن کا الہ کیا ہوتی ہیں. السلام علیکم. مزید ایسی اسلامک ویڈیوز اور بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ٹری آف اسلام ٹی وی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے.